एक मखसूस जमात काफ़ी पुरुम्मीद थी ट्रम्प इंतज़ामिया से कि ट्रम्प आएगा और मामलात सारे हल हो जाएंगे, ट्रम्प इंतज़ामिया आएगी और रेस्क्यू करेगी। और आर्मी चीफ ने भी बड़ा वलवला अंगेज़ खिताब किया है और कुछ ऐलानात भी किए गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। ट्रम्प जब आएगा तो खानों ले जाएगा और वो उंगली पकड़ेगा और जेल के दरवाजे खोलेगा और यूं करके वो अमेरिका चला जाएगा। ममालिक के ताल्लुकात ममालिक से होते हैं, इसी तरह उनके ताल्लुकात भी पाकिस्तान से हैं, वो पीटीआई से नहीं है। ये पैसा जो है वो किसी इदारे को नहीं भेज रहे, वो अपनी फैमिलीज को भेज रहे हैं, वो अपने वालिद के लिए भेज रहे हैं, बहनों की शादियों के लिए भेज रहे हैं, अपनी औलाद के लिए भेज रहे हैं। बड़े छलांगे मारते थे शहबाज गिल टाइप और कासम सूरी और इनके दीगर जो है इंग्लैंड में बैठे हुए। खातून की भी वो इज्जत ना की इन्होंने। जिसने हरम का उसकी तौहीन की है उसके सामने अभी बहुत कुछ आना है और अभी ए दरवाजे ठक ठक इंज खुलनगे, बड़ा मसला हो जाएगा। ए जी ईमान दी जमात है, ए भाई ईमान दी जमात है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि एक मखसूस जमात काफ़ी पुरुम्मीद थी ट्रम्प इंतज़ामिया से कि ट्रम्प आएगा और मामलात सारे हल हो जाएंगे, ट्रम्प इंतज़ामिया आएगी और रेस्क्यू करेगी। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या ट्रम्प इंतज़ामिया या अमरीका मौजूदा गवर्नमेंट के साथ है या किसी मखसूस जमात के साथ है। इसी के साथ एक अहम डेवलपमेंट, मुल्क की तारीख में पहली बार ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन का कल इनेकाद हुआ इस्लामाबाद में, जिससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने भी बड़ा वलवला अंगेज़ खिताब किया है और कुछ ऐलानात भी किए गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। लेकिन एक मखसूस जमात काफ़ी उम्मीदें लगाती थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि जैसा हम कहेंगे वो वैसा करेंगे, और साथ ही साथ अमेरिका से काफ़ी उम्मीदें लगाई गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चल रहा क्या है। हमारे साथ फैज़ी साहब मौजूद है, जवाद फैज़ी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। फैज़ी साहब, ये अब क्या समझते हैं कि जैसे पीटीआई की अगर बात की जाए तो काफ़ी एक बयानिया बनाया जा रहा था कि ओवरसीज़ के बारे में, फिर अभी जैसे कांग्रेसमैन का वफ्द आया 3 रुकनी, और उसके बारे में भी यही प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जी वफ्द आ रहा है, कोई बात होगी खान के हवाले से, या अगर मुलाकात का कहा जाता है तो हुकूमत बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन उस वफ्द ने भी कोई जिक्र नहीं किया और पीटीआई की जो लीडरशिप है वो उस इवेंट में भी नहीं गई। क्या समझते हैं, ये हुकूमत की कामयाबी है या पीटीआई की नाकामी समझते हैं? देखिए, दोनों चीज़ों पे बड़ी तफसीली बात इसकी मुतकाज़ी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ पीटीआई जिसकी पूरी कोशिश थी और जिसका दावा था, जिसके नारे थे, जो बड़ी पुरुम्मीद थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ जाएगी तो फिर एन जी कि ट्रंप जब आएगा तो खानों ले जाएगा और वो उंगली पकड़ेगा और जेल के दरवाजे खोलेगा और यूं करके वो अमेरिका चला जाएगा, या वज़ारत उज़्मा कि जो है ना वो ओहदे पे मुतमक्कन कर दिया जाएगा, कुर्सी पे बांध देंगे, आओ जी खां जी लुटो ते मौजा करो। ऐसा नहीं था, और ऐसा पहले भी जो अकल बसीरत रखते थे उनको पहले से ये इल्म था। और आपने ये भी एक बात दरमियान में कही कि अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो पाकिस्तान से हैं, हुकूमत से हैं या पीटीआई से हैं। नहीं, ममालिक के ताल्लुकात ममालिक से होते हैं, स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात होते हैं, मुआहदे स्टेट टू स्टेट होते हैं। आप आईएमएफ से कुछ लेते हैं या अमेरिका के साथ आपकी अगर मुआशी ताल्लुक है, अगर दरामदात बरामदात हैं, तो वो वहाँ की किसी पार्टी से नहीं है, वो वहाँ किसी ग्रोह से नहीं है, किसी ग्रुप से नहीं है। इसी तरह उनके ताल्लुकात भी पाकिस्तान से हैं, वो पीटीआई से नहीं है, यहाँ की किसी सियासी जमात से नहीं है, किसी शख्सियत से नहीं है। स्टेट टू स्टेट के मामलात चलते हैं। अब आपने खुद ही ये बात कह दी कि पीटीआई जिसका मुकम्मल ये इन्हिसार था कि हम जब कहेंगे तो बैरून मुल्क बैठे हुए लोग जो है तरसीलात ज़र भेजना बंद कर देंगे, बल्कि इससे पहले तो बड़ा ही अजीब गुनाह की दावत दी इमरान खान ने माजी में कि पैसे जो है वो बैंक्स के ज़रिए ना भेजें, हुंडी के ज़रिए भेजें और गैर कानूनी तरीका इख्तियार करें, और बिजली के बिल को भी आग लगाई अपने धरने में खड़े होके। लिहाजा ये बगावत पे उकसाने वाली चीज़ें होती हैं। इसको पाकिस्तान से या किसी भी रियासत से जो है वो मोहब्बत का सबूत नहीं कहा जा सकता। लिहाजा ओवरसीज़ ने तो इस कन्वेंशन से पहले ही सब कुछ दिखा दिया। बड़ी वीडियोस आ गई कि इमरान खान मामा लगता है, मैंने अपनी माँ को भेजनी। यार मुझे एक बात बताइए, तरसीलात ज़र, एक बात ज़हन में रखिएगा ईमान, तरसीलात ज़र वो हुकूमत को नहीं भेज रहे, ये पैसा जो है वो किसी इदारे को नहीं भेज रहे, वो अपनी फैमिलीज़ को भेज रहे हैं, वो यहाँ पे अपनी बूढ़ी माँ की दवाइयों के लिए भेज रहे हैं, वो अपने वालिद के लिए भेज रहे हैं, बहनों की शादियों के लिए भेज रहे हैं, अपनी औलाद के लिए भेज रहे हैं। और इसमें ज़्यादा बड़ा तबका वो है जो सऊदी अरब, यूएई और ऐसे ममालिक में है, जो जॉब कर रहा है, उनकी दोहरी शहरियत नहीं है,
اور وہ پیسے زیادہ وہاں سے آ رہے ہیں. امریکہ کینیڈا والا یا دیگر یورپ کنٹریز کے اندر جس نے ویسی دوری شہریت لے لی ہے, جس نے حلف اٹھا لیا اس ملک کے ساتھ کہ میں وفادار رہوں گا, وہ پیسے وہ تو وہاں اپنے خاندان کو پال رہا ہے, وہ امپائرس تو وہاں پہ کھڑی کر رہا ہے, رہ تو وہاں پہ رہا ہے, کاروبار تو وہاں کر رہا ہے, جاب تو وہاں کر رہا ہے. ہاں وہ بھی اپنوں کو بھیجتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ کسی حکومت پہ احسان نہیں کر رہے. لہٰذا یہ انہیں کہنا کہ بھیجے ہی نہ, ایک تو یہ بڑی عجیب بات تھی کہ میری بوڑھی ماں یہاں پہ ہو, یا میرا بوڑھا والد یہاں پہ ہو, یا میری بہن کا مسئلہ ہو, یا میری بیوی اور میرے بچوں کا مسئلہ ہو, میری پھوپھی خالہ کا بھی مسئلہ ہو, تو میں ان کے لیے بھیج رہا ہوں نا. وہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے باپ کا علاج نہ کراؤں باہر بیٹھا ہوا, وہ مجھے کرانا ہی کرانا. لیکن لہٰذا ایک تو فلاپ شو تھا ان کا, اور وہ جو دعوت تھی ان کو ایسی وہ بڑی, میں تو کہتا ہوں دعوت گناہ تھی جو انہوں نے قبول نہیں کی. اب اگلی بات کہ چلے تکیہ تھا ان پہ, بڑے چھلانگے مارتے تھے شہباز گل ٹائپ اور قاسم سوری اور ان کے دیگر جو ہیں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے, جو حرم مدینہ میں جا کے وہ وہاں پہ گالیاں دے رہے تھے حرم کے اندر, اور انہوں نے مریم اورنگزیب جیسی خاتون کی بھی وہ عزت نہ کی, انہوں نے بھکتی کے بھی بال کھینچنے کی کوشش کی. اور دیکھیں حرم میں کھڑے ہو کے جہاں کسی کو اونچی آواز میں بات کرنے سے منع کیا گیا, ادب کا مقام ہے, وہ وہاں کہا گیا کہ اپنی آوازیں مت اونچی کرو, لہٰذا وہاں پہ گالم گلوچ کرنا, یہ وہ چیزیں بھی ان کے سامنے آ رہی ہیں, اور ابھی یہ آئیں گی. جس نے حرم کا اس کی توہین کی ہے اس کے سامنے ابھی بہت کچھ آنا ہے, اور ابھی مذمت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دکھائے گا بہت کچھ. اور دیکھیے گا آپ, وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حرمتی جو کی گئی ہے ان کے حرم کی, اس کے ابھی بہت سارے نتائج ابھی آنے ہیں, وہ آگے چل کے دیکھیے گا. دوسری بات اوورسیز کے حوالے سے کہ اوورسیز نے آ کے یہاں پہ جن خیالات کا اظہار کیا, جس یکجہتی کا مظاہرہ کیا, اور جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ ہماری آنکھوں میں تو دھول جھونکی جاتی تھی, یہ پراپیگنڈا کر کے کہ اوئے ہوئے ہم سمجھتے تھے پاکستان مک گیا خدا نخواستہ, وہاں تو اب ہم جا ہی نہیں سکیں گے کیونکہ اس کے حالات ہی ایسے نہیں ہیں. اور جب انہوں نے آگے ایئرپورٹ سے آ کے جب وہ کنونشن سینٹر مری کی سیر و تفریح کی, انہوں نے جب اسلام آباد کے انڈر پاسز دیکھے اور سگنل فری روڈز دیکھیں, تو یقین مانے میری خود اپنی ملاقاتیں ہوئی, میرے بھی بہت سارے دوست تھے جو باہر تھے, یا میں جب باہر تھا تو میرے کلیگس تھے, انہوں نے کہا یار ہم حیران رہ گئے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ ملک کا کیپٹل لگ رہا ہے, ترقی پذیر کا نہیں. ہم تو دیکھ کے حیران رہ گئے ہیں. پھر موٹر ویز پہ سفر کرنا, پھر اپنے علاقوں میں جانا. لہٰذا وہ جب انہوں نے یہاں آ کے خیالات کا اظہار کیا, کچھ لوگ تو ایک عرصے بعد آئے تھے, لہٰذا ان کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیا ہو رہا ہے. اور اوپر سے اس کنونشن میں وزیر اعظم کا ایسا خطاب کہ جو پتہ چل رہا تھا کہ ایک دوسرے کے دل جو ہیں وہ اکٹھے دھڑک رہے ہیں, پھر اس کے اوپر تڑکا یہ کہ آرمی چیف کا خطاب, اور انہوں نے جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا اور دھرتی ماں کے تحفظ کی باتیں کیں, اور سرمایہ کاری کو محفوظ کرنے کی باتیں کیں, SIFC کا ذکر کیا, اور پھر بلوچستان کا خاص طور پہ ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے PTI دے جڑے خواب سن وہ کرچی ہو گئے. اور اس کے اوپر پھر آپ نے جو سوال کیا میں یہ کمپلیٹ کر لوں, پھر آپ پوچھ لیجیے گا. اس کے ساتھ وہ امریکہ جس کی پہلے غلامی نام, ہم کوئی غلام ہیں, یہ چلا, اور ایبسولوٹلی ناٹ, یہ کتنا چلا. پھر وہی PTI USA Inc. کارپوریشن جو ہے, ان کارپوریشن, انہوں نے اس امریکی لابنگ فرم سے معاہدہ کیا جو اسرائیل کی بربریت, فسطائیت, ظلم, درندگی, اس کے باوجود وہ اسرائیل کی راہ میں فضا ہموار کرتی ہے جو لابنگ فرم, اس کو ہائر کیا. اب جب سے سینیٹرز آ رہے تھے ان کے اندر بڑی باتیں چل رہی تھیں, اور پھر اس کے ساتھ یہ ہو گیا جی اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ, اور اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات چاہتے ہیں, اور اس کے بعد سب نے کہا کہ نہیں. میں دیکھیں PTI کے اپنے اراکین اور رہنما یہ کہنے لگ گئے تھے کہ نہیں مسئلہ یہیں سے نکلے گا, حل تو یہیں سے تلاش کرنا ہے. یہ ہمیں یہ 2 نمبری تھی. ان کو امید یہ تھی کہ وہ سینیٹرز آ رہے ہیں اور وہ آ کے یوں پریشر ڈالیں گے, پریشرائز کریں گے حکومت کو, آرمی چیف کو, کہ اے دروازے ٹھک ٹھک اینج کھلن گے, بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اس پہ ایک اور PTI کی ایک اور بات کر دوں, یہ کتنے جھوٹوں کا ٹولہ ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں جی کہ امریکی سینیٹرز آئے, جب انہوں نے اسپیکر سے ملاقات کی, اراکین پارلیمنٹ سے ملاقات کی, ہمیں بلایا نہیں گیا اور ہمیں دعوت نہیں دی گئی. یہ اسپیکر کا رویہ بڑا غیر جمہوری ہے. اسپیکر ریاض صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کالز میسیجز کے ریکارڈ موجود ہیں. نہیں, پھر تو زرتاج گل صاحبہ انہوں نے خود یہ آن ایئر کہہ دیا
کہ ہمارے چیف ویب جو ہیں عامر ڈوگر صاحب ان کو باقاعدہ دعوت آئی تھی لیکن وہ کہیں بزی ہو گئے. اب دیکھیں نا کہ آپ کو دعوت بھی آئے اور آپ بزی ہو جائیں اور آپ جن پہ تکیہ کر رہے تھے امریکہ پہ ان کے سینیٹرز پہ آپ ان کو ملنے نہیں گئے. شاید انہیں پتہ چل گیا تھا کہ سانو کوئی کاشا کوئی نہیں پینی کوئی گھاس نہیں ملنی, لہٰذا انہوں نے یہاں خبروں میں آئے, انہوں نے اسپیکر کی اس کو چیئر کو متنازع بنانے کی کوشش کی, اسپیکر کے کردار کو متنازع بنانے کی کوشش کی میڈیا کے اندر, اور اس کے بعد جب ساری حقیقتیں عیاں ہوئیں, جب کلئی کھل گئی تو اس کے بعد یہ تسلیم بھی کر لیا. اور ان کے عاطف خان اور ایک اور صاحب تھے وہ تو اس تقریب میں موجود بھی تھے, ڈاکٹر امجد صاحب, ڈاکٹر امجد, یا مجھے اب اس وقت ایگزیکٹلی نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا, ایکسکیوز می. لہٰذا اس پہ ان کے جھوٹ کی کلی بھی کھل گئی, منہ پہ پڑی. اب جب اسپیکر صاحب کے یہ الفاظ سامنے آئے کہ یار اس کی بات کرنا تو دور تک, عمران خان کا تو ذکر ہی کوئی نہیں آیا, وہ ذکر ہی جس کا فسانے میں نہیں تھا, انہوں نے کتابیں شائع کرنی شروع کر دی, وہ بڑا ہٹ فسانہ تیار ہو رہا ہے. لہٰذا یہ فسانے ہی رہ گئے. میں سمجھتا ہوں اوورسیز کنونشن, اتنی بڑی تعداد میں اوورسیز کا پاکستان آنا اور اس کے ساتھ امریکی کانگریس مین اور سینیٹرز کا آنا, ان کا ذکر نہ کرنا, پاکستان کے معاشی اہداف اور معاملات اور کارکردگی کی تعریف کرنا, اور ان کا اپنے منہ سے یہ کہنا کہ پاکستان کے ساتھ ہیں ہمارے تعلقات, ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, ہم اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ چلتے ہیں. اس سے پی ٹی آئی کی آخری امید بھی جو ہے وہ دفن ہو گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے, ان کے چیئرمین کہہ رہے تھے کہ بانی نے جو ہے کسی بھی ڈیل لینے سے انکار کر دیا. ہاں جی, وہ کیڑا انکار, تہاڈی گل ہی کوئی نہیں ہو رہی اور آپ کہہ رہے ہیں بات ان کی کیا بات نہیں. امریکن نے کوئی بات کی, کوئی اوورسیز نے نعرہ لگایا کہ عمران خان کو باہر کرو. لہٰذا جب ذکر ہی کوئی نہیں آ رہا, عمران خان کا ذکر نہ اوورسیز کر رہے ہیں نہ امیرکنز کر رہے ہیں, تو ان کی آخری امید بھی انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد یہ اب نیا پروپیگنڈا, عمران خان ڈیل نہیں لے گا. وہ پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. کیا پریشر, کس چیز کا پہلے ٹرمپ کا پریشر, پھر کانگریس مینز آ رہے تھے, اس میں بھی بیانیہ یہ بنایا جا رہا تھا. لیکن شیر افضل مروت صاحب کی بات کی جائے تو وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شریف برادران کامیاب ہو گئے ہیں کہ جو پریشر ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو رہا. دیکھیں پریشر تو اچھا پریشر تب بنتا اگر کانگریس مین آ کے, اگر سینیٹرز آ کے یہاں پہ یہ بات کرتے جی کہ یہ بندہ باہر چاہیے, تب تو ہم کہتے او ہو امریکہ نے جو ہے یہ بات کر دی. انہوں نے ذکر تک نہیں کیا. کس چیز کا پریشر؟ اب یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے کہ نہ تہاڈا ذکر اوورسیز کر رہے ہیں, نہ تمہارا ذکر جو ہے وہ امریکن کر رہے ہیں, نہ تمہارا ذکر کسی ایوان میں ہو رہا ہے, اور یہاں پہ وہ ڈیل نہیں لے گا. تینوں ڈیل دیتی کہ نہیں ہے؟ پہلے بڑی ڈھیل مل گئی تھی, جنہوں نے ڈھیل دی تھی نا اور جن کو یہ ابا جی کہتے تھے, اب وہ نہیں ہیں. اب جو ہے نا وہ حافظ صاحب ہیں جو سیدھے سیدھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں 10 نسلیں بھی دہشت گردوں کی بلوچستان یا پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اب ڈیل اور ڈھیل کا کوئی تصور نہیں ہے. عدالتوں کا رخ اختیار کریں اور جو راستے نکلیں گے وہ لے لیں. اور لیکن فیض صاحب یہ ڈسٹربنس کریٹ کیوں کی جاتی ہے ہر ایونٹ پہ؟ اب یہ کافی بڑا ایونٹ تھا, امریکی سفارت خانے میں اگر ایک ایونٹ ہوا ہے, کانگریس مینز آئی ہیں, تمام جماعتوں کے نمائندوں کو دعوت نامہ دیا گیا ہے, اس میں بھی یہی اسٹانس کہ جی دعوت نامہ ملا, لیڈرشپ نہیں گئی جو ہائی لیول کی ہے. کیوں کرتی ہے یہ پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں جب کچھ نہیں ملنا ہوتا, میں لیٹ سے کہ ابھی جمیل جو ہے وہ ہمیں ایک دعوت دیتے ہیں, سب کو دیتے ہیں. ویسے تو یہاں سارے ہی دوڑتے چلے جاتے ہیں, وہ جبہ دستار والے ہوں یا وہ پگڑیوں والے ہوں یا وہ حضرت صاحب ہوں, وہ بھی امریکہ ہے نا, اور سیاسی جماعتیں ہوں وہ بھی پیچھے نہیں ہٹتی. بے شک جس سیاسی جماعت کے پیچھے ایک بندہ نہیں ہوتا وہ بھی کہتا میں نے بلا لو ایک باری, ٹھیک ہے, اب تم میرے مولا بلا لو مدینے مجھے, تو فیشن ہو گیا نا اصل. تم میرے امریکہ بلا لو مدینے مجھے, لیکن جب یہ مجھے پتہ ہو کہ میں جاؤں گا اور مجھے کوئی میری مقصد کی بات نہیں ہونی, بجائے الٹی پڑ جائے میں یہ کہوں کہ میں جا رہا ہوں, اور جو ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا, جمیل صاحب یا امین صاحب, وہ جو ہیں وہ ہمارے مطالبات یوں تسلیم کریں گے, لیکن وہ کہتے ہیں میں چکر ہی کوئی نہیں, میں گل ہی نہیں کرنی ہے اس موضوع سے, تو پھر میں شرمندہ ہی ہوں گا نا. تو بجائے میں جا کے ذلیل ہو جاؤں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہو, تو اس سے بہتر ہے ایویں آگے مائک لگا کے کھڑے ہو جو آوے جاوے, اور پھر ان کی ہمشیرگان جو ہیں وہ مہنگے ترین گلاسز امپورٹڈ لگا کے
اور مہنگے ترین جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھے گئے, اسی اتھے ہی بہنا ہے. کتنے بہنا ہے؟ کسی جگہ تے ٹک کے تے بیٹھو. آپ تو امریکہ میں مشینوں کا کاروبار کرتے تھے, جاؤ کرو موج کرو یار, اتنے قدر نہیں ذلیل کر رہے ہو. اچھا فیضی صاحب, اب کچھ اعلانات کی اگر بات کی جائے جو کل اوورسیز کے لیے ہوئے ہیں, جس میں کوٹا بھی رکھا گیا ہے میڈیکل کالجز میں باقی طلباء کے لیے, پھر خصوصی عدالتوں کا قیام, اس کے ساتھ میرپور آزاد کشمیر میں ہوائی اڈہ بنے گا, ان اعلانات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت زبردست ہیں. دیرینہ خواہش تھی. میرپور کے بہت سارے, آپ کو پتہ ہے بہت بڑی تعداد میں بیرون ملک, یورپ میں خاص طور پہ انگلینڈ میں وہ وہاں پہ رہتے ہیں, اور بات بھی صحیح ہے کہ جنہوں نے جانا میرپور ہی ہے تو بنا دیا جائے. اس میں بہت ساری ایسی بھی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا, کیونکہ وہ آزاد کشمیر ہے اور اس کی حیثیت کے معاملہ میں ٹیکنیکلی نہیں جا رہا. ایک تو یہ بہت اچھا ہوا. اور دوسری چیز جو عدالتوں کی ہے, دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک جتنے لوگ مقیم ہیں ان کے یہاں پہ پراپرٹی کے بہت سارے ایشوز ہیں, ان پہ قبضے ہیں, ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہیں, وراثتی چیزوں پہ قبضے ہیں, یا وہ یہاں آ کے خریدتے ہیں تو اس کے بعد ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں. سگا بھن بھرا ہی کر لیتا ہے, بہنوں ہی کر لیتا ہے, بندہ کہتا ہوں میری بھن ہے میں کی کراں. اچھا یہاں پہ وہ آ نہیں سکتے اس طرح سے. وکیل جو ہے وہ ڈیٹ ہی بار بار لیتا ہے, جی 15 دن کی ڈیٹ, 15 دن کی ڈیٹ. میں بہت ساری ایسے مرد و خواتین کو جانتا ہوں, میری ایک دوست ہیں وہ انگلینڈ میں ہوتی ہیں, وہ بیچاری کا معاملہ ہوا 35 لاکھ کا مسئلہ تھا, لیکن اس بیچاری کے 40 لاکھ تو آنے جانے پہ لگ گئے. اب مخالف جو تھا وہ وکیل کو کہتا تھا یار ڈیٹ لے لے. اب جو انگلینڈ میں جاب کر رہی ہے وہ کہاں تک رکے گی, اور یہاں پہ خرچوں پہ رکے ہوٹلز میں یا رشتہ داروں کے یہاں, اور پھر وکیلوں کی فیسیں. اور ہمارے وکیل ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ باہر سے آئے ہوئے بندے سے بے شک کام 2 ٹکے کا ہو, وہ کہیں گے میں نے $اتنے دے دیو جی. لہٰذا اس طرح کے بہت سارے معاملات تھے اور اپنے رشتہ داری تھے. یہ عدالتوں کا قیام انتہائی اعلیٰ چیز ہے. میں خود بہت سارے ایسی چیزوں کو جانتا ہوں. جب میں باہر تھا تو میں سفارت خانوں میں جاتا تھا, یہاں فون کرتا تھا, پولیس والوں کو کرتا تھا, وکلاء کو کرتا تھا کہ یار یہ جینون کیس ہے, یہاں وزیروں کو کرتا تھا کہ یار یہ جینون کیس ہے, اس کا کچھ کر دیں. اللہ کرے یہ عدالتیں قیام عمل میں آئیں اور ان کا قیام ہو اور عملاً ان کے مسئلے حل ہوں, تب ان کا جو ہے پاکستان پہ مزید اعتماد اور یقین بھی بڑھے گا, اور وہ معاشی طور پہ یہاں سرمایہ کاری بھی کر سکیں گے جب انہیں پتہ ہوگا میری جائیداد میرا پیسہ یہاں محفوظ ہے. اچھا فیض صاحب, کل جیسے وزیر اعظم نے بھی یہ کہا کہ آپ ہمارے سروں کا تاج ہیں اوورسیز, آپ ہمیں ریمیٹنسز بھیجیں, مزید ارسلات سر بھیجیں. بڑا ایک خوبصورت انداز میں بڑے الفاظوں کو چناؤ بڑا اچھا تھا وزیر اعظم کی جانب سے. لیکن ایک سوال جو میرا اپنا پرسنل ذہن میں آتا ہے کہ ہم انہیں ترسیلات زر کا بھی کہتے ہیں, ہم انہیں انویسٹمنٹ کا بھی کہہ رہے ہیں, تو وائی ناٹ ووٹ کا حق, ہمیں انہیں پھر ووٹ کا حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ اگر امریکہ کے خلا باز خلا میں جا کے ووٹ ڈال کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ جی ووٹ ڈالنا بڑا ضروری ہے, تو ہم ان کو یہ حق کیوں نہیں دے سکتے؟ دیکھیے اس میں 2 بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو دوہری شہریت ہے, اور اب انڈیا کا حوالہ دوں گا. NRIs نان ریزیڈنٹ انڈینز, ان کے پاس انڈیا کا پاسپورٹ نہیں ہے, ان کے پاس NRI کا کارڈ ہے کہ ہے یہ انڈین, مگر اب یہ انڈیا کے نیشنل نہیں ہیں, یہ اب کسی اور ملک کے شہری ہو چکے ہیں. لہٰذا یہ بڑا ٹیکنیکلی چیز ہے, ایک چیز. دوسری چیز, ہمارے جو اوورسیز ہیں انہیں ووٹ کا حق ہے, لیکن پاکستان آ کے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں بیٹھے ہوئے یورپ, امریکہ, کینیڈا, سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے, مجھے بتائیں اب 1 کروڑ کے قریب اوورسیز ہیں. اب کسی کا علاقہ تلمبا ہے, کسی کا جو ہے وہ بھائی پھیرو ہے, پتوں کی ہے, کسی کا گجرانوالا ہے, کسی کا پنڈی ہے, کسی کا جو ہے وہ پشاور ہے. اب دیکھیں نا کتنے شہر, کتنے قصبے, کہاں سے کون گیا ہوا ہے. اب کتنے اب MP MNA کے کتنے آپ بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ باہر بیچیں گے, اوکھا کام ہے. ہاں اس کا ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے, جس طرح یہ بات بھی کی, اسپیکر صاحب نے بھی بات کی کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہاں پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی کے لیے مخصوص نشستیں وہ رکھ لیں. اچھا وہ ایزی ہوگا کہ اگر آپ پوری دنیا سے لیٹ سے کہ 10 بندوں کے درمیان مقابلہ کرانا چاہتے ہیں تو وہ ہر اوورسیز کو ان میں سے کسی کو چوز کرنے کا اختیار مل جائے, اور کمپیوٹرائزڈ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا کہ وہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کے 272 حلقے, اور پھر صوبہ, یہ میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, اب 272 میں سے کون کس حلقے سے تعلق یافتہ ہیں, اور وہ صوبائی اسمبلی کے سندھ سے ہیں, KP کے سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, پنجاب سے ہیں, اور کیسے ووٹ, یہ اوکھا کام ہے. لہٰذا اب امریکہ کے جو آپ نے بات کی, میں آخری یہ جواب دے دوں. امریکہ کا معاملہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے وہاں
صدارتی نظام ہے, وہاں 2 یا 3 جماعتیں ہیں, 4 جماعتیں ہیں, آپ نے جماعت کو ووٹ دینا ہے. صحیح. ایم این اے ہر ایک کو نہیں ووٹ دینا آپ. ٹھیک ہے. اب لیٹس سے کہ یہ ایک جماعت ہے, اے جی ایمان دی جماعت ہے, اے بھائی ایمانہ دی جماعت ہے, ٹھیک ہے, یا یہ جس کی مرضی جماعت ہے. اب اس میں میری لسٹ ہے نا کہ میں اگر جیتتا ہوں, اتنے میرے الیکٹورل ووٹس آتے ہیں, اتنی میری جو ووٹ مجھے کاسٹ ہوتے ہیں, تو میری یہ لسٹ ہے کہ میرا کون کون کیا ہوگا, کتنے سینیٹر میرے ہوں گے. ٹھیک ہے. جس طرح یہاں پہ مخصوص نشستیں خواتین کی ہوتی ہیں کہ جتنی آپ کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستیں آتی ہیں, آپ نے ایک لسٹ تیار کی ہوتی ہے کہ میری طرف سے یہ خواتین ہیں اتنی نشستوں پہ, یہ اتنے نمبر پہ ہوں گی. جتنے آپ کے آ جاتے ہیں وہ اتنے نمبروں پہ آپ کی خواتین خود ہی آٹومیٹکلی ایم پی ایز ایم این ایز بن جاتی ہیں. وہاں اور سسٹم ہے, وہاں ایک ایک حلقے کا ایشو نہیں ہے, لہٰذا وہ چاند پہ ڈال سکتے ہیں جا کے ووٹ جو ہے نا. یہاں پہ ہمارا اوکھا کام ہے اور یہاں پہ بس ہر بندہ چندہ چندہ ہی کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیض صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آج کی پوڈ کاسٹ اتنا ہی. مزید ایسی پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہے ویژن پوائنٹ. اللہ نے کے بعد.